आज से 50 साल पहले ट्रेन का एक हादसा हुआ, जो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हादसा, ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक आदमी जिसके पूरे को पूरे डब्बे वाले मारे गए, एक आदमी उसके अंदर बचा। हॉस्पिटल को उसको लेकर जाया गया, हॉस्पिटल में आंख खोला तो मुसलमान थे, उसने मुसलमानों ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारे डब्बे वाले तो खैमा बन गए हैं, आप तो कैसे झाड़ पर चले गए? वो डब्बा जब जैसे एक्सीडेंट हुआ, डब्बे की छत पड़ी, अल्लाह ने इस बंदे को आकर क्या किसी झाड़ में अटका दिया और वो झाड़ में बेहोश पड़ा हुआ था और वो आकर के हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ। हॉस्पिटल में होश आया तो लोगों ने पूछा, आप कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा कि मेरा मामूल है, जब भी मैं सोता हूं ईशान की नमाज के बाद, तो मेरा मामूल है कि आयतुल कुर्सी पढ़कर मैं दम कर लेता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी की बरकत से मुझे एक्सीडेंट होने से यानी बचा लिया। मेरे पूरे साथी जितने डब्बे के अंदर मौजूद थे वो सब के सब आकर फना हो गए। इससे पता चलता है, सवारी पर आप सवार हो जाएं, कार में आप सवार हो जाएं, बस में आप सवार हो जाएं, ट्रेन या फ्लाइट में आप सवार हो जाएं, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर इसी नीयत के साथ, इसी यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएंगे, जरूर अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। माल की हिफाजत चाहते हो, माल हलाल हो, धोखा दिया हुआ माल ना हो, सूद का माल ना हो, और उस पर ज़कात निकाला हुआ माल हो, उस पर आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए सबसे पहले नीयत कर लो कि हम जो जिंदगी गुजारेंगे, जो रिस्क कमाएंगे, हलाल तरीके से कमाएंगे और उस पर ज़कात भी निकालेंगे, तो फिर आयतुल कुर्सी आप पढ़कर दम करेंगे। आपका बच्चा रात में यानी सो नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां रोते हैं ज्यादा, तो आप सच्चे दिल के साथ, यकीन के साथ उन बच्चों पर आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे, तो इंशाल्लाह जो शैतानी असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म भाइयों और मेरे आजीज दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे पास कुछ मसाइल लेकर आते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं, और कोई छोटे छोटे बच्चों की परेशानियां, और इसी तरह कोई माल के घाटे की परेशानी, रिस्क में बेबरकती की परेशानी, घरों के अंदर लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़ों की परेशानियाँ, ये सारी परेशानियां लेकर आते हैं। मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में एक ऐसा अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया और जिस अमल की वजह से बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उसके बारे में आपके सामने कुछ तफसील से अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल हज़रत उबई इब्न काब से सवाल किया, और ये मशहूर क़ारी थे, कुरान मजीद बेहतरीन तरीक़े से पढ़ा करते थे, और इनको अल्लाह ने कुरान मजीद पढ़ने का एक अजीब मलका उनको अता फरमाया था। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया कि कुरान मजीद में कौन सी ऐसी आयत है जो बड़ी है और फजीलत के एतबार से बड़ी है। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के सच्चे आशिक थे, उन्होंने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आयतुल कुर्सी। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर हाथ मारकर, जैसे किसी को शाबाशी दी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाशी देकर दुआ फरमाई कि अल्लाह आपके इल्म में मुबारक करे। वाक़ियतन कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी का ऐसी आयत है जो फजीलत के एतबार से भी बड़ी हुई है, और उसके अंदर भी यानी अल्लाह का एक ख़ास नाम रखा गया है। इसीलिए कुरान मजीद में एक आयत आयतुल कुर्सी है, दूसरा सूरह आले इमरान की शुरू की आयत। तो हदीस पाक के अंदर आता है कि इन दोनों आयतों में अल्लाह का नाम छुपा हुआ है, जिसे इस्म आज़म कहा जाता है। जब कोई बंदा इस नाम को रखकर अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। वो क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सूरह आले इमरान में भी ये आयत मौजूद है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो ये दो यानी ऐसी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह का इस्म आज़म है, अल्लाह का बड़ा नाम। तो बहरहाल आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी फजीलत वाली आयत है, बहुत बड़ी ताकत वाली आयत है। जो बंदा उसको यकीन के साथ पढ़ता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا اثر اس پر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ علی، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ گھر کے اندر آیت الکرسی سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک جنات کو اس کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، شریر شیطان کو اس کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، جادوگروں کی جادوگری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو بندہ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے تو موت کے علاوہ جنت میں اس کو داخل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت، جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول وہی بنا سکتے ہیں جو صدیق ہو، جو عابد ہو۔ یعنی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول وہی لوگ بنا سکتے ہیں جو صدیق ہو، سچے ہوں، جو عابد ہوں، جو نیک اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو آگے جا کر نیک بنانا چاہتے ہیں، جن کو نجات عطا فرمانا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس کو معمول سے پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ آیت الکرسی نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ کر چھپا کے رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کی دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، دونوں صحابی رسول کے واقعے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایک اور صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ عام طور پر گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر بسا اوقات چیزیں چوری ہو جایا کرتی ہیں، مال میں کمی ہونا شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے زیادہ بھنڈل جس دکان میں ہوتا ہے، اس دکاندار کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے دکان کے اندر چیزیں آ کر یہاں سے نکل جا رہی ہے، پیسہ کسی کا آ چوری ہوا رہتا ہے، سونا کم ہو جاتا ہے، چوری کم ہو جاتی ہے، یعنی پیسہ چوری ہو جاتا ہے۔ تو اب خامخواہ وہ آدمی کیا کرتا ہے، دکان میں کام کرنے والوں پر الزام لگا دیتا ہے، فلاں پر الزام لگا دیتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کا الزام صحیح رہا، واقعتاً اس کے دکاندار چور رہے تو اور بات ہے، اگر اس کے دکان میں کام کرنے والے اگر امانت دار رہے، خامخواہ اس کے اوپر الزام لگائے تو پھر اس کا الزام کو کل قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جیسے انسان کے اندر خبیث لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے، امانت میں خیانت اور دھوکہ دینے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح شیاطین کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے۔ کسی کے مال کو چرا لیے، کسی کے مال کو ختم کر دیے، کسی کے مال کو آ کر کیا ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو واقعے پیش ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بڑے سیدھے سادے آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی وہ دعا کی برکت سے سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنہوں نے 5000 حدیثوں کی روایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کے باہر ایک کھجور کا غلہ تھا، کھجور کا سٹوریج تھا، جس کے پاس حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا کہ رات میں تم حفاظت کرنا ہے، رات میں چوکے داری کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈھیر کے پاس جہاں کھجوروں کا ڈھیر تھا وہاں پر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رات میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ رات کا ایک حصہ گزرا تو چنانچہ ایک آدمی آیا، تھیلی لے کر، بڑا تھیلا لے کر آیا، لا کر کھجوروں کو ڈال رہا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی تو فوراً جا کر اس کو پکڑ لیا، پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، یہاں کیا یہ بات غلط ہے، تم چوری کر رہے ہو، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا تو فوراً کہنے لگا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، بچے والا آدمی ہوں، بھوکا ہوں، کچھ آ کر کے لینے کے لیے آیا ہوں، کل سے نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ سادے آدمی تھے، رحم دل آدمی تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کو اس کی بات پر یقین ہو گیا اور
यानी आपने रहम के तौर पर उसको छोड़ दिया। फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, अबू हुरैरा कल रात आपके पास एक आदमी आया हुआ था, क्या हुआ किस्सा उसका? तो हज़रत अबू हुरैरा हैरान हो गए कि अल्लाह के नबी को कैसे पता चला। तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो आया था और एक बड़ा थैला लेकर खजूरें उसके अंदर डाल रहा था, मैंने उसको जाकर फौरन हाथ पकड़ा तो उसने हुजूर करने लगा, मैं मस्कीन आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, भूखा हूँ, आइंदा से नहीं आऊंगा बोलकर इस तरह उसने वादा किया। मैंने उसको उस पर रहम खाकर छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठा है, झूठ बोलकर गया हुआ है, ये दोबारा तुम्हारे पास आएगा। तो दूसरी रात होगी तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी जब बोल दिया आएगा तो जरूर आएगा। ताक में बैठ गए कि कब आएगा, मैं कब उसको पकड़ूंगा। तो चुनांचे दूसरे दिन वही थैला लेकर आया और खजूर भरने लगा तो हज़रत अबू हुरैरा जाकर पकड़ लिए। खबीस, तूने कल वादा किया हुआ था कि कल नहीं आऊंगा, तो वादा खिलाफी करके झूठ बोल के आकर फिर आ गया। तो फिर उसने वही मन्नत समाजत की, रोने लगा कि मैं मेरे बीवी बच्चे हैं, मिस्किन आदमी हूँ, गरीब आदमी, मुझे छोड़ दीजिए। तो आज हज़रत अबू हुरैरा रहम दिल, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है, सारी कायनात के अंदर अल्लाह के नबी के बाद जिनके अंदर रहम दिली है वो सहाबा के अंदर थी। बड़े रहम दिल थे सहाबा, इल्म के एतबार से बड़े गहरे थे और रहमदिली के एतबार से बड़े, सबके ऊपर शफकत करने वाले। कोई आदमी मजबूर उनके पास आता तो जरूर उसकी मदद करते, कोई जरूरतमंद आता तो उसकी जरूर मदद करते। ये सहाबा के सिफात थे। तो चुनांचे रहमदिली के तौर पर फिर दोबारा उसे छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी ने फिर सवाल कर दिया, क्या हुआ भाई, तुम्हारे रात में आया था ना, पकड़े हुए थे कैदी को, तुम्हारे उस कैदी का क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी से उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, फिर उसने वही बात कही, मुझे रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठ कहा उसने और दोबारा फिर आएगा आपके पास। तो फिर तीसरी रात होगी। तीसरी रात के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में, यानी सहाबा, अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती, ये होता है तो सहाबा का ईमान का जो थर्मामीटर होता है वो 100 के पार कर जाता है। इतना यकीन करते हैं सहाबा, अल्लाह के नबी जो बोलते हैं वो होकर ही रहेगा। तो चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा को और यकीन हो गया कि आज आएगा तो जरूर मैं इसको पकड़ूंगा, आज हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तो तीसरे दिन उसने वही थैला लेकर आया, खजूर भरने लगा तो हज़रत अबू हुरैरा जाकर हाथ पकड़ लिए, कमबख्त, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, तू 2 दिन से झूठा वादा करके तीसरे दिन आ गया है, हरगिज कल सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुझे पेश करूंगा और तुझे जरूर सजा दिलवाऊंगा। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर डर गया और उसने कहा कि अब मुझे छोड़े जैसा नहीं बोलकर उसने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि मैं एक तरकीब आपको बताता हूं, इस शर्त पर कि मैं तरकीब बताने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या तरकीब है, अगर ये तरकीब पर तुम अमल करोगे मैं हरगिज नहीं आऊंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, ठीक है मैं वादा करता हूं, तरकीब बताने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो क्या तरकीब है? तो उसने कहा कि तुम रात में जब चौकीदारी के लिए आते हो, हिफाजत करने के लिए आते हो, तो इस खजूर पर तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करो तो मैं कभी यहां पर नहीं आऊंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आयतुल कुर्सी पढ़कर यानी ये सुन लिया और उसको वादे के मुताबिक छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर हाजिर हुए। आप साहब ने पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारी रात के कैदी का क्या मामला हुआ, क्या वाकया हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये बात पकड़ लिया था मैं और मैं इस बात पर जिद पड़ा हुआ था कि मैं जरूर आपकी खिदमत पर लेकर आऊंगा। तो उसने एक तरकीब बताई जिसकी वजह से मैं वादे के मुताबिक उस तरकीब को सुनकर मैंने छोड़ दिया। इसीलिए जो बंदा फायदे की चीजें, जिस बंदे के पास फायदे की चीजें आती हों, वो असल में वो बंदा उस फायदे को हासिल करने का जो शौक रखता हो, समझो कि वो चीजें उसे फायदा देती हैं। जो बंदा कानों के मजे के लिए सुनता हो, अमल का कोई जज्बा ना हो, तो समझो कि वो चाहे मजबूरी के मौके पर अगर वो पढ़े तो समझो कि वो चीजें उसे फायदा नहीं देती। इसलिए सहाबा के अंदर अमल का शौक बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। कोई आदमी कोई फायदे की चीज बताता, कोई अमल की चीज बताता तो फौरन उसके लिए सब कुछ कुर्बान करते थे। तो अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसने एक तरकीब बताई कि रात जब हो जाए तो इस ढेर पर, इस अनाज पर, गल्ले पर आप आकर क्या है, आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दो, मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा। तो ये तरकीब बताया तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा, जानते हो वो 3 दिन जो आपको आकर परेशान किया, चोरी करने लगा, वो कौन है? तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए कौन है वो आदमी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शैतान था जो 3 दिन से तुम्हारे गले के अंदर चोरी करने के लिए आता था। उसने 3 दिन भी झूठ कहा, लेकिन आज जो बात उसने बताई कि एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दे
تو میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا, تو یہ بات اس نے سچ بتا کر چلے گی, یعنی اس نے سچ بتا کر یہاں سے نکل گیا. تو میرے بھائی اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کا یقین اور صحابہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا صحابی رسول کے ساتھ, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ آیت الکرسی کتنی پاورفل آیت ہے, کتنی عظیم آیت ہے, جس کو جو بندہ جس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے. آیت الکرسی کے حساب سے حدیث پاک کے اندر ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے. مطلب کیا ہے, 4 مرتبہ جو کوئی آدمی آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 4 مرتبہ آیت الکرسی جو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے, ایک قرآن پڑھنے کا اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو کوئی بندہ, آج جمعے کا دن ہے نہیں, خالی سلام پھرتی بھاگ جاتے ہیں لوگ, کچھ اعمال رہتے ہیں حفاظت کے اعمال. آج رہتا رہتا گاڑی میں گیا, گر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ پاؤں فریکچر ہو گیا, کبھی نقصان ہو گیا, کبھی چیزیں ضائع ہو گئے. یہ ساری چیزیں انسان یہ کہتا کہ یہ ہو گئے, بولے تو کسی عامل کو پکڑو, کسی بابا کو پکڑو, وہاں جاؤ, پوچھو کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے. میرے بھائی عمل سے انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. عمل نہیں رہا, چاہے کسی کے پاس بھی چلے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حفاظت میں نہیں لیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا. جو بندہ یہاں تک کہ گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے, رات میں سوتے ہوئے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں قل پڑھ کر دم کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت الکرسی پڑھنے پر ایک فرشتہ اس سے مقرر فرما دیتے ہیں, جو 24 گھنٹے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, 24 گھنٹے جو بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, 24 گھنٹے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اللہ نے اسے ڈیوٹی بنا کر رکھ دیا ہے. سیکھنا ہی نہیں چاہتے, سلام پھیرے تو فوراً ہماری حالت کیسے بتاؤ, بھاگو بھاگو مسجد کے اندر بیٹھ کر کچھ اعمال کر لیں, کچھ حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں, حفاظت کی آیت پڑھ لیں. یہ ہمارے پاس ہرگز یہ چیز نہیں ہے. کب سلام پھیرتے گی, کب چھوڑتے گی, کب بھاگ جانا کی. مسجد کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ کر ان اعمال کو کر کے جائیں تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اسی لیے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. جو کوئی بندہ 5 وقت کی نماز کے بعد جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے, کیسی اس کی حفاظت ہوگی. اسی لیے اس عمل کو کرنے والے نیک لوگ ہی ہوتے ہیں, ہر ایک اس کو توفیق نہیں ہوتی, ہر ایک اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں, مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, آیت الکرسی پڑھنے کی کہاں سے توفیق مل جائے گی. تو بہرحال میرے بھائیو, جو کوئی جمعے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح 7 مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر مکروہ چیز سے حفاظت فرمائیں گے, ہر نقصان دہ چیز سے اس کی حفاظت فرمائیں گے, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک. اور یہاں تک کہ جو کوئی بندہ صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ چاروں قل پڑھ کر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اپنے پورے جسم پر دم کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریر جنات سے, شریر شیاطین سے, شریر انسانوں سے, فساد مچانے والے انسانوں سے, لوگوں کو نقصان پہنچانے والے انسان نما شیطانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کوئی جادو کرتا ہے, اگر اس عمل کو جو بندہ کرتا ہے جادو اس کا اثر نہیں ہوتا, کرنے والے موجود نہیں تو اعمال بہت سارے ہیں, یقین نہیں ہے, اگر کر رہے ہیں تو یقین نہیں ہے, دوسرے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان گناہوں کی نحوست سے یہ اعمال اس پر اثر بھی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ جمعے کا عمل ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو بندہ یہ عمل کو کر لیتا ہے, 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ تینوں قل قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقصان دینے والی چیز سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. بہت سارے لوگ, بہت سارے دکانوں میں چوری ہو جاتی, بہت سارے گھاٹے میں آ جاتے ہیں, کفل پھوڑ کر چور لے کر چلے جاتے ہیں.
کے لیے عمل کیا ہے؟ اس کے لیے 3 کام کرنا ہے. ایک، جب بھی دکان کھولتے ہیں تو دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ بول کر کھولنا ہے. دوسرا، جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوتے ہیں یا گھر کے اندر بھی جانا ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، یا دکان کے اندر جانا ہے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. پھر کچھ صدقہ 10 روپے ہی صحیح، 5 روپے ہی صحیح، ایک ڈبہ رکھ لیں، صدقے کے طور پر نکال کر رکھ لیں. پھر جب آپ دکان کلوز کر کے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کا دروازہ بسم اللہ بول کر دروازہ بند ہو اور اس کے اوپر، دروازے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور مال کے اندر بھی بڑھوتری ہوگی. پورے ہندوستان کے اندر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، حفاظت کا واقعہ. پورے ہندوستان کے اندر 2 مدرسے اس زمانے کے اندر موجود تھے جس زمانے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ موجود تھے. ایک دارالعلوم دیوبند تھا، ایک مظاہر العلوم سہارنپور. یہ 2 بڑے مدرسے تھے اس زمانے کے اندر، باقی سب شاخیں ہیں. تو سہارنپور کے ایک خزانچی تھے. خزانچی بولے تو مدرسے کا جتنا بھی مال ہے، سٹوریج روم وہ جسے کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، پیسہ حفاظت کرنے والے، منشی جسے کہتے ہیں. تو یہ خزانچی روم کو، جو مدرسے کے کھانے پینے کے اشیاء رہتے ہیں، چاول وغیرہ، جتنا بھی سٹوریج بچوں کے لیے راشن ہوتا ہے، بچوں کے لیے یعنی پیسہ وغیرہ جو جمع ہوتا ہے، اس سٹور روم کو انہوں نے کیا کیا، لاک ڈال دیا اور سو گئے. یو پی کے اندر تقریباً چوری زیادہ ہوتی ہے، لوٹ ماری زیادہ ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر مظاہر العلوم کے سٹوریج پر حملہ کر کے چوری کرنے کے لیے کچھ ڈاکو چور آئے، آ کر تالا پھوڑنے لگے. تو تالے کی آواز سن کر حضرت کی خزانچی جو تھے، بڑے نیک آدمی تھے اس زمانے کے خزانچی بھی، بڑے نیک اللہ کے ولی ہوتے تھے، جن کی تہجدیں نہیں چھوٹتی تھی، جو ذکر کے پابند ہوتے تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے. تو چنانچہ ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ ڈاکو قفل توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ تم جتنا بھی کر لو قفل توڑنے والا نہیں، کھلنے والا نہیں ہے. تم نے جتنا بھی کر لو. اور ان کا وہ ہمیشہ زبان سے کیا بھی بولے تو اللہ کے فضل سے یہ چیز ہو گئی، اللہ کے فضل سے یہ چیز ہو گئی بولتے تھے. ان کا تکیہ کلام تھا وہ. اب یہ صبح تک پھوڑتے رہے لیکن نہ قفل پھٹا، نہ ان کو اندر جانے کا کوئی راستہ بنا. اس وقت حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خزانچی اور عرض کیا کہ حضرت اللہ کے فضل سے آج اللہ کا ایک غضب ہو گیا. حضرت کو ہنسی آ گئی، بھائی اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیسے ہوا، کیا سناؤ. میں رات میں سو رہا تھا، سٹوریج روم پر قفل لگا کر سویا ہوا تھا، کچھ ڈاکو آئے، اسے پھوڑنے کی کوشش کی ہے، میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھتا رہا صبح صادق تک وہ پھوڑتے رہے لیکن قفل پھوڑنے میں کامیاب نہ ہوئے. تو حضرت نے پوچھا تم نے کیا ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ چرانے میں کامیاب نہ ہوئے. تو وہ خزانچی نے کہا کہ حضرت میرا معمول ہے جب بھی میں روم کو لاک کرتا ہوں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ قفل چاہے کتنا بھی بڑا ڈاکو ہے کھول نہیں سکتا. اللہ کی حفاظت وہاں پر ہوتی. اب وہ کتنے یقین کے ساتھ پڑے ہوں گے اور وہ قفل پھوڑتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں بلائے، کسی پولیس کو انفارم نہیں کیے، کسی آخر کیا ہے لوگوں کو انفارم نہیں کیا، بلکہ دیکھتے رہے، پھوڑو مجھے یقین ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے. جو بندہ اس یقین کے ساتھ جو کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور اس عمل کے اندر اس کی تاثیر عطا فرماتے ہیں، اثر عطا فرماتے ہیں. تو یہ ڈاکو بھی اس قفل کو توڑ نہ سکے. اسی طریقے سے ایک آدمی، ایک نیک بزرگ تھے اس زمانے کے اندر، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے تھے، اس کو ایک جگہ جمع کرتے تھے اور بیچتے تھے. ایک ڈاکو کی نظر اس لکڑیوں پر پڑی. آج کے زمانے میں گیس وغیرہ کو لکڑیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لکڑیوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، جنگل سے جا کر توڑ کر لا کر کھانا پکانا پڑتا تھا اور اس کا دھندا بھی لوگ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جنگل سے توڑ کر لاتے اور لوگوں کو بیچتے تھے. اب تو صرف آ کر کیا میت کے لیے وہ چکلے کاٹ لے کے آتے ہیں، یعنی تو کیا تو یہ فنکشن چلا لکڑیوں سے پکانا پڑا تو وہ لکڑیاں بکتے ہیں، ورنہ عام گھر کی حالت کے لیے لکڑیاں کی ضرورت آج نہیں رہی.
تو ایک اللہ والے تھے جو حلال کمائی کما کر لکڑیاں آ کر کیا ہے ایک جگہ سٹور کیے ہوئے تھے. ایک ڈاکو نے اس کے اوپر نظر ڈالی, گھوڑا لیا, 2 گھوڑے لیے تاکہ ہر گھوڑے کے اوپر ایک اچھی مقدار میں لکڑیوں کو چرا کر لے کر جائے. چنانچہ آیا, لکڑیاں اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا, لیکن گھوڑے کو ہکالتا ہے تو گھوڑا ہلنے کے لیے تیار نہیں, 1 انچ جانے کے لیے تیار نہیں. مارا, چاچا کی کرا, لیکن گھوڑا وہاں سے ہل نہیں رہا. پھر اس نے مجبور ہو کر تھوڑی دیر کے بعد لکڑیاں نیچے اتارا تو گھوڑا چل رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ پھر اٹھا کر ڈالا لکڑیاں تو گھوڑا جہاں تھا وہیں پر رہا, 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں. پھر لکڑیاں نکالا تو گھوڑا چلنے لگا. ایسا اس نے تقریباً صبح سے لے کر شام تک کوشش کر کے مجبور ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا. جب واپس لوٹ رہا تھا تو جو نیک اللہ کے بندے تھے جنہوں نے لکڑیوں کو سٹور کر کے رکھا تھا وہ راستے میں مل گئے اور اس سے پوچھا کہ یہاں کدھر سے آ رہے ہو. اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ انہی کی لکڑیاں ہیں. اس نے کہا کہ میں دیکھا کہ موقع اچھا ہے, لکڑیاں وہاں پر جمع ہوئی تھی اور میں لے جا کر فائدہ اٹھاؤں, اس سے بیچ کر کچھ پیسہ کما لوں, لیکن کیا کروں کہ لکڑیاں اٹھا کر گھوڑے پر رکھتا ہوں تو گھوڑا ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے میں نے صبح سے کوشش کر رہا ہوں, صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے, اب تک میں اس چوری کرنے میں ناکام رہا, میں اس لیے واپس جو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ کسی اور کی لکڑیاں نہیں ہیں, میری لکڑیاں ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. میں روزانہ اس لکڑیوں پر 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. تم 1 دن نہیں, پورا 1 مہینہ بھی لگا لیتے, وہاں 1 لکڑی بھی چوری نہیں ہوگی. لیکن شرط کیا ہے میرے بھائیوں, جس دکان پر آپ جس دکان کی حفاظت چاہتے ہو, جس گھر کی حفاظت چاہتے ہو, جس اولاد کے رات میں چیخنے چلانے اور چمکنے کی شکایت کرتے ہو, اور جس کے پیسے کو لٹ جانے کی شکایت کرتے ہو, 2 چیزیں شرط ہے. اگر تمہارا کمایا ہوا پیسہ حلال ہے, دکان میں رکھا ہوا مال حلال ہے, اور سود نہیں لیا ہوا ہے, آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کمایا ہوا ہے, کسی کو جھوٹ بول کر نہیں کمایا ہوا ہے, اور وہ مال جو آپ کے پاس سٹوریج ہے اور وہ نصاب کے مال کو پہنچ گیا, یعنی جس کے اوپر زکات واجب ہو گئی, حلال طریقے سے مال کمایا, جھوٹ بولا نہیں, دھوکہ دیا نہیں, سود پر جایا نہیں, رشوت لیا نہیں, کچھ بھی اس پر نہیں, بالکل حلال پیور کوالٹی حلال مال ہے, اور آپ اس کے اوپر زکات بھی نکال دیتے ہو, تو پھر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں گے تو آپ کو وہ آیت الکرسی کام دے گی. اگر اپنے حرام مال کو جمع کر کے رکھا ہو اور اس پر زکات نہ نکالتے ہو, آپ جتنا بھی آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. اس لیے 2 شرطیں ہیں. یہ 2 شرطوں پر اگر آپ آیت الکرسی پر عمل کریں گے, گھر میں داخل ہوتے ہیں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, 24 گھنٹے کے لیے حفاظت اس وقت ہوگی جب آپ گھر کے اندر ناچ گانوں کی محفلیں نہ سجائے ہو, آپ گھر کے اندر فلموں کے تھیٹر نہ بنائے ہوئے ہو, آپ گھروں کے اندر میوزک کی چیزیں نہ رکھے ہوئے ہوں, میوزک نہ بجتی ہو, آپ گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کرنے والی عورتیں موجود ہوں, ذکر و اذکار کرنے والی عورتیں موجود ہوں, گھر کے باہر مرد مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے والا مرد ہو, تو پھر یہ آیت الکرسی اتنی بڑی پاورفل دعا ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے, اور اس کی یعنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. یہاں تک کہ جو کوئی بندہ اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا چاہتا ہے, گاڑی پر چڑھتے ہوئے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ایک تقریباً آج سے 50 سال پہلے ٹرین کا ایک حادثہ ہوا, جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسا حادثہ ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. ایک آدمی جس کے پورے کو پورے ڈبے والے مارے گئے, ایک آدمی اس کے اندر بچا, ہاسپٹل کو اس کو لے کر جایا گیا, ہاسپٹل میں آنکھ کھولا تو مسلمان تھے, مسلمانوں نے تعجب سے پوچھا تمہارے ڈبے والے تو خیمہ بن گئے ہیں, آپ تو کیسے جھاڑ پر چلے گئے؟ وہ ڈبہ جب جیسے ایکسیڈنٹ ہوا, ڈبے کی چھت پڑی, اللہ نے اس بندے کو آ کر کسی جھاڑ میں اٹکا دیا, اور وہ جھاڑ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا, اور وہ آ کر کے ہاسپٹل منتقل ہوا, ہاسپٹل میں ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کیسے بچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا معمول ہے جب بھی میں سوتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد تو میرا معمول ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر میں دم کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کی برکت سے مجھے ایکسیڈنٹ ہونے سے یعنی بچا لیا. میرے پورے ساتھی جتنے ڈبے کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب فنا ہو گئے. اس سے پتا چلتا ہے سواری پر آپ سوار ہو جائیں, کار میں آپ سوار ہو جائیں, بس میں آپ سوار ہو جائیں, ٹرین یا فلائٹ میں آپ سوار ہو جائیں,
تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر اسی نیت کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ میری حفاظت فرمائیں گے, ضرور اللہ حفاظت فرمائیں گے. مال کی حفاظت چاہتے ہو, مال حلال ہو, دھوکہ دیا ہوا مال نہ ہو, سود کا مال نہ ہو, اور اس پر زکات نکالا ہوا مال ہو, اس پر آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اس لیے سب سے پہلے نیت کر لو کہ ہم جو زندگی گزاریں گے, جو رزق کمائیں گے, حلال طریقے سے کمائیں گے اور اس پر زکات بھی نکالیں گے. تو پھر آیت الکرسی آپ پڑھ کر دم کریں گے. آپ کا بچہ رات میں یعنی سو نہیں پا رہا ہے, چلا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں روتے ہیں زیادہ, تو آپ سچے دل کے ساتھ, یقین کے ساتھ ان بچوں پر آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ جو شیطانی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شرط یہ ہے کیا, یقین کے ساتھ پڑھا جائے, شرط یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہ کر پڑھا جائے, شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. آج کل لوگ ایسے نہیں, کسی کے پاس چلے گئے بھائی تمہیں کر ڈالا پورا, اللہ سے بڑھ کر کوئی آدمی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے ہم یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور اسی آیت الکرسی کی برکت سے جو بندہ تلاوت بھی کرتا ہے, 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں. جمعے کے دن 7 مرتبہ آیت الکرسی کے ساتھ تینوں کل 7 مرتبہ پڑھے, اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر شرط حفاظت فرمائیں گے. تو یہ عمل کرنے والوں کے لیے, اور عمل کرنے کی توفیق اسی کو اللہ دیتے ہیں جو آگے جا کر اللہ جسے نوازنا چاہتے ہیں, جسے نیک بنانا چاہتے ہیں, اسی کو توفیق ملتی ہے. ہر ایک آدمی کو اگر توفیق نہیں ملتی. اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو عمل کریں, ہر نماز کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں. جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہو فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اللہ کے گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر کچھ یہ اعمال کر لیں گے. ہر نماز کے بعد ہمارے شیخ نے آ کر ایک عمل بتایا, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آپ جو نماز میں درود پڑھتے ہیں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اور یعنی آیت الکرسی 3 مرتبہ, چاروں قل 3 مرتبہ, پھر درود شریف پڑھ لیں اور اپنے جسم پر آ کر اس کو دم کر دیں. انشاءاللہ ایک نماز سے لے کر ایک نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے. ہر 5 وقت کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں گے, 24 گھنٹے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. سلام پھر دی بھاگ جائیں گے. آپ جمعے کے دن دیکھو, جمعے سے پہلے 4 رکعت پورے پڑھ دی. کئی کو بھائی بولے تو پڑھتے ہیں پورے, کمپلسری سمجھیں. جیسے جمعے سے پہلے کی 4 رکعت کمپلسری ہے, جمعے کے بعد کی 4 رکعت, پھر اس کے بعد 2 رکعت, یعنی پہلے 4 رکعت, پھر اس کے بعد 2 رکعت, یہ بھی کمپلسری ہے. چھوڑنے پر گنہگار بنیں گے, چھوڑنے پر گناہ ہوگا. تو اس لیے جمعے سے پہلے جیسے 4 رکعت سنت پڑھ کے جاتے ہیں, جمعے کے بعد دعا ہوتی, فوراً بھاگنا نہیں. بعض لوگ دعا کی ضرورت نہیں, ہم نہ ڈائریکٹ لے لیتے تمہیں کو چل جاتی. بعض لوگ آ کر دعا ہوتے ہی فوراً نکل جاتی. ایسے کاما کرو کو کچھ حفاظت. یہ آج کے زمانے میں کیا کی سائنسداں بولے ہی, میں بولتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک بڑا پلانٹ کے جیسا آ رہا ہے زمین کی طرف. بعض لوگ اسے جنات کو بولتے ہیں, بعض لوگ کیا کی پیش کر رہے ہیں. ایسے آفتیں آنے سے پہلے اپنے اوپر یہ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آفتوں سے حفاظت فرمائیں گے, مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ہو, جھوٹ اور دھوکے بازی اس کی زندگی میں نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ سارے اعمال اس کے لیے اثر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں پڑھنے سنت پڑھ رہے ہیں.